Dear student, Assalamu alaikum and good morning. My name is Sohail Nadeem and I will teach you Urdu in 8th and 9th class. I hope you are all safe and in your houses. Allah will bless you all. You know we have already wasted lot of time due to coronavirus. Now the school administration plan to start online classes. Listen all the lectures carefully. And very important, to please send your attendance in each class. Send your homework to me and I will check and send you back. Thank you. Hello, good morning, 9th class. और लास्ट जो हमने लेसन लिया था उसमें हमने जो तुम्हारी बुक का सबक नंबर 9 है इम्तिहान वो पढ़ रहे थे लेकिन कंप्लीट नहीं था हुआ, तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले मैं मुख्तसरन आपको सिर्फ इसका पिछले जो सबक पढ़ा था उसका हम याद कर लेते हैं। ये जो सबक था ये मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने मज़ाहिया अंदाज में लिखा है और इसमें बच्चों के लिए आपके लिए ये लेसन है कि जब भी आप इम्तिहान देते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, तो आप अल्लाह ताला से मदद मांगे और मेहनत करें, और दूसरे तरीक़ों से, नाजायज़ तरीक़ों से अगर आप इम्तिहान पास करेंगे तो वो आपकी कामयाबी नहीं होगी। तो ये भी आपके लिए लेसन है। जिस तरह उन्होंने स्टार्ट में इस सबक के एक शेर लिखा है, ना हुई गर मेरे पर्चों से तसल्ली ना सही, इम्तिहान और भी बाकी हैं तो ये भी ना सही। तो ये उन्होंने मज़ाहिया अंदाज में बताया है कि अगर उस्ताद को मेरे पर्चों से तसल्ली नहीं होती तो मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, और क्योंकि इन पर्चों के अलावा इम्तिहानात के, स्कूलों के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के इम्तिहानों के अलावा और भी बहुत से ज़िंदगी के इम्तिहान होते हैं। तो लेट्स बैक टू आवर लेसन, जहाँ से हमने इसको ख़त्म किया था कि जब वो पेपर देने के लिए हॉल में जाता है तो निगरान बहुत हंस हंस के बातें करते हैं। तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग साहब ये समझते हैं कि जो इन्विजिलेटर है ये बहुत अच्छा है तो पेपर अच्छा हो जाएगा। तो लेकिन जब पेपर स्टार्ट हुआ तो जो ही उन्होंने इधर उधर गर्दन घुमाई मुसन्निफ़ ने, तो उन्होंने आवाज़ दी, जनाब अपने पर्चे पर नज़र रखिए। दूसरों से जब मदद मिलने की तवक्का ख़त्म हो गई तो उन्होंने कहा कि चले गार्ड जो टीचर हैं उनसे पूछ लेते हैं, शायद वही कुछ बता दे। तो मैंने कुछ उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं। तो ये कहकर वो चले गए। तो मैं ये सोच रहा था कि मेरे साथ वाला बच्चा जो है वो बड़ी तेज़ी से अपना पर्चा कर रहा है, तो मैंने कहा कि ज़रा आप आगे पीछे हों तो मैं उसी से पूछ लेता हूँ। लेकिन वो ऐसे कुतुब मीन एक जगह पर खड़े रहना, मीनार एक कायम हो जाए, तो वो अपनी जगह पर खड़े रहे, ज़रा भी नहीं हिले, और मुझे कोई भी कुछ पूछने का मौका नहीं मिला। तो मैंने दिल में ये ख्याल किया कि ज़िंदगी में जो काबिल नफ़रत शख्स था वो इन्विजिलेटर था, जो मेरे पास से हिल ही नहीं रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी हालात में क्या हालत होती है इंसान की कि पूरा 6 घंटे, उस वक़्त में भी 6 घंटे का पेपर होता हो, आजकल तो टाइम थोड़ा है 3 घंटों का होता है, लेकिन उस वक़्त 6 घंटों का पेपर होता था। तो मैं तो हर रोज़ आधे घंटे के बाद ही निकल आता था। लेकिन मुसीबत ये आन पड़ी कि मेरे वालिद साहब जो मेरी स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, कंसर्न था उन्हें,
تو وہ آ کے گراؤنڈ میں بیٹھ جاتے تھے نیچے صحن میں. تو میں اگر جلدی باہر آ جاتا تو وہ جو میں نے 2 سال سے روپ ڈالا ہوا تھا اپنے والدین پر پڑھنے کا وہ ختم ہو جاتا. اس لیے مجھے لازمی طور پر ادھر ہال میں بیٹھا رہنا پڑتا تھا زبردستی کہ باہر والد صاحب بیٹھے ہیں. تو آخری وقت تک میں امتحان کے کمرے میں بیٹھتا تھا اور جب میں نیچے اترتا تو میں اپنے والد سے کہتا کہ او جی بہت مشکل پیپر تھا, بڑی میں نے محنت کی ہے. اور پھر بھی وہ جب میں یہ کہتا جی پیپر بہت مشکل ہے تو وہ پیپر سیٹر کو برا بھلا کہتے یہ لوگ ہے ہی ایسے, یہ اتنا مشکل پیپر بناتے ہیں, بچوں کو سمجھ نہیں آتی. تو بہرحال ان کا خیال تھا کہ میرا بیٹا کامیاب پھر بھی ہو جائے گا, اتنی پڑھتا رہا ہے. لیکن امتحان ختم ہوا اور امید نمبر 1 اور 2. امید نمبر 1 یہ تھی کہ کوئی غیبی مدد مل جائے گی اور یو آر اسٹوڈنٹس اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیسے ہیں اور کس طرح آپ کو غیبی مدد ملتی ہے, کس طرح آپ کو بہت سے اشاروں کی زبانیں ہیں آپ کی جس سے آپ چیٹنگ کرتے ہیں اور وہ تمام طریقے. پہلا امید یہ تھی. اور دوسری امید یہ تھی کہ چلے جب پیپر میں مجھے کہیں سے کوئی مدد مل جائے گی, کوئی سوال کروا دے گا. تو جب یہ باتیں ساری ہو گئی تو اب میرے پاس ایک ہی طریقہ بچا اور وہ تھا کہ میں اب جو پیپر چیکرز ہیں ان کو اپروچ کروں, ان کے پاس جاؤں اور ان سے کوئی مدد مانگوں اور ان کو کہوں کہ مجھے نمبر لگا دیں. تو میرے والد صاحب نے ایک زبردست لیٹر لیا, چٹھی لی سفارش کی کسی آدمی سے اور وہ لے کر ٹیچر کے پاس چلے گئے جو ہمارے کالج کے تھے. وہ چٹھی کو دیکھ کر بڑے اخلاق سے ملے, بڑے اچھی طرح پیش آئے, بٹھایا اور پوچھا جی کہ کیا بات ہے. تو والد صاحب نے عرض کیا کہ میرے بیٹے نے اس سال امتحان دیا ہے تو اگر آپ مہربانی کریں تو میں تمام عمر آپ کا احسان مند رہوں گا. تو وہ جو پرنسپل تھے اس کالج کے وہ بہت ہنسے اور دوسرے لوگوں کو جو کہنے لگے کہ یہ عجیب بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کوشش کروں, پڑھ آپ کا بیٹا رہا اسے کہے کہ کوشش کرے, میں کیا کوشش کر سکتا ہوں اس کے پاس ہونے کی. تو بندہ خدا اپنے لڑکے انہوں نے کہا جی آپ انہیں اپنے بچے کو یہ کہیں کہ وہ کوشش کرے, وہ محنت کرے تاکہ وہ پاس ہو جائے. تو یہ عجیب درخواست آپ لے کر آگے ہیں. تو پھر بھی وہ بیچارے میرے والد صاحب جو بزرگ تھے وہ بہت شرمندہ ہوئے اور پھر اس کے بعد وہ کسی کے پاس دوبارہ نہیں گئے. بہرحال کچھ عرصے کے بعد جب رزلٹ آیا, نتیجہ نکلا, شائع ہو گیا, تو کم ترین جملہ مضامین کا مطلب ہے کہ اب بیٹے میننگ بھی ساتھ ساتھ لکھتے رہیے گا کہ کم ترین جملہ مضامین کا مطلب ہے جو آسان مضمون ہوتے ہیں, جس کو آپ آسان سمجھتے ہیں. فار ایگزامپل آپ انگلش کو آسان سمجھتے ہیں بہت زیادہ, آپ اردو کو کہتے ہیں بہت آسان ہے. اسلامیات سبجیکٹ آپ نہیں پڑھتے, آپ کہتے ہیں نہیں وہ بہت آسان ہے. تو سارے بچے فزکس, کیمسٹری, بایو, میتھ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو جو آسان مضمون تھے اس میں بھی وہ جو لڑکا تھا وہ بڑے اعلیٰ درجے سے فیل ہوا, اعلیٰ درجے سے بڑا شاندار طریقے سے فیل ہوا. ایک فیل ہونا ہوتا ہے کہ آپ کے 5 مارکس کام ہیں, 10 مارکس کام ہیں, لیکن اعلیٰ درجے کے مین جو اس کو ہائیسٹ مارکس ملے وہ 2 مارکس تھے. اور وہ بھی پتہ نہیں کون سا ٹیچر تھا بھلا مانس جو پیپر چیکر تھا کہ اس نے اس کو 2 نمبر ہی دے دیے ایک سبجیکٹ, باقی تمام مضامین میں اس کے 0 تھا. والد صاحب بہت پریشان اور رنج ہوا, انہیں نمبروں کی نقل حاصل کی اور بالآخر یہی رائے قرار پائی کہ کسی بدماش چپڑاسی نے آپ تمہارے پیپر بدل دیے ہیں, ورنہ ایسا ممکن نہیں تھا. میرا بیٹا اتنا پڑھتا تھا, صحیح رات دیا جلتا تھا اور وہ پڑھ رہا ہوتا تھا اور الگ کمرے میں تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ ہو. تو وہ اس بات سے پریشان تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی بدماش کی کارروائی ہے کہ میرے بیٹے کے اس نے پرچے
بدل دیے ہیں اور برابر 3 گھنٹے تک لکھتا رہا اور پھر بھی صفر ملا. پیچھے انہوں نے ٹائم بتایا تھا 6 گھنٹوں کا، لیکن یہاں پر ذکر ہے 3 گھنٹوں کا. اب 2 جگہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس میں کیا تھا کہ پچھلے جو صفحہ ہے پیج نمبر 72 میرے پاس جو بک ہے، اور یہ بیٹے آپ کے پیج ڈفرینٹ ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کے پاس ڈفرینٹ بکس ہوں گی. میرے پاس پرانی ذرا بک ہے، نئی بکس میں یہ پیج ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ چیپٹر کا تیسرا جو پیج ہے اس پر ہے کہ 6 گھنٹے، لیکن یہاں پر 3 گھنٹے لکھا ہوا ہے. تو مجھے بھی یہ تعجب تھا کیونکہ میں نے کوئی پرچے اتنے برے نہیں لکھ رہے تھے، کیونکہ جب آپ بھی پیپر دے کے جب گھر جاتے ہیں پیرنٹس پوچھتے ہیں بیٹا، ماں پوچھتی ہے، باپ پوچھتا ہے بیٹا کیسے پیپر، بہت اچھا تھا میں نے کر دیا جی، وہ جی بہت اچھا ہوا پیپر، بہت ہی آسان تھا. تو میرے یہ جوابات والدہ صاحب نے بھی انہوں نے سنے تھے پہلے. تو انہوں نے میرے والد صاحب نے جو پیپر سیٹر تھے ان کو برا بھلا کہا، جو پیپر چیک کیا ان کو برا بھلا کہا اور کہا کہ میری اشک سوزی ہوتا ہے بیٹے تسلی دینا، آنسو پہنچنا. تو انہوں نے کہا بیٹا کوئی بات دہرانے کی نہیں ہے، اگر آپ اس سال نہیں پاس ہوئے تو آئندہ سال سے ہی. آخر یہ بے ایمانی کب تک آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں، کب آپ ہمارے ساتھ یہ بے ایمانی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک کہاوت ہے کہ 100 دن چور کے اور 1 دن شاہ کا. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ چور 100 دن وہ ساری عمر چوری کرتا رہتا ہے، لیکن بالآخر وہ پکڑ میں آ جاتا ہے، بالآخر وہ قابو میں آ جاتا ہے. تو یہ خیر جو کچھ ہوا سو ہوا. مجھے یہ تسلی تھی کہ چلو 1 سال کی فرصت مل گئی، اب پیپر تو اگلے سال ہونے ہیں اور آپ بھی خوش ہیں کہ پتہ نہیں پیپر کب ہونے ہیں. تو یہ آتھر جو مرزا فرت اللہ بیگ تھے، ان کی ایک بک ہے مضامین فرت، اور اس میں سے یہ لی گئی ہے، اور یہ تمام ان کے مضامین ہیں، ان کی بک ہے، اور ان کی کچھ زیادہ بکس نہیں ہیں، تقریباً بچوں کے لیے ہیں کچھ بکس، وہ میں جب ان کا تعارف پڑھاؤں گا آپ کو تو اس میں وہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو اگر آپ کو کوئی چیز مشکل ہو، کوئی لفظ سمجھ نہ آئے، تو آپ ڈائریکٹلی مجھے میرے ذاتی نمبر پہ آپ فون کر سکتے ہیں یا گروپ میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور کوشش کیجئے گا کہ بیٹے آپ اپنے ہوم ورک جو ہیں وہ ٹائم پر سینڈ کریں، اور اپنی اٹینڈنس بھی لازمی بھیج دیا کریں تاکہ ہم جو ریکارڈ رکھنا ہے اس میں یہ ہم ذرا آسانی ہو. اور نیکسٹ لیسن تک آپ خوش رہیں، گھر رہیں، سیف رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے. اور نیکسٹ لیسن تک گڈ بائے بیٹے.